सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान में किसी भी आम शख्स को जब इंसाफ नहीं मिलता, जब वो रियासती इदारों से मायूस हो जाता है, जब वो दस्तक दे देकर थक जाता है, तो उस वक्त वो मजबूर हो जाता है कभी खुदकुशी करने पर, कभी वो मजबूर होता है खुदसोजी करने पर, कभी माएँ मजबूर हो जाती हैं अपने बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ नहरों में दरियाओं में कूद जाने पर, और कभी शहरी मजबूर होते हैं सड़कें बंद करने पर, कभी आम आदमी मजबूर हो जाता है हुक्मरानों के काफलों के सामने सड़कों पर लेट जाने पर। और यही हमने देखा हाल ही में उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब का काफला जब एक जगह से रवाना हुआ तो उसका रास्ता एक फरियादी ने अपनी फरियाद के साथ सड़क पर लेट कर काफला रोक कर अपनी फरियाद पहुंचाने की वज़ीर आला को कोशिश की। ये उस वक्त होता है जब आपके इदारे कोलैप्स कर चुके होते हैं। ये उस वक्त होता है जब लोगों को रियासती इदारों से कोई तवक्को और उम्मीद बाकी नहीं रहती, तो फिर लोग वेंटिलेट करते हैं अपने अंदर पाए जाने वाले उस गुस्से को, उस भड़ास को मुख्तलिफ तरीकों से, कभी आग लगाकर, कभी खुदकुशी कर कर और कभी हुक्मरानों के सामने सड़कों पर लेट कर। ये जो हालिया वाक़या हुआ, ये जरा मैं चाहूंगा आपको दिखाया जाए। पीछे हेलो ट्रैफिक वार्डन साइड पे जनाब इस शख्स की फरियाद में, इस शख्स की आहो बुका में, इस शख्स के कांपते और लरसते हुए हाथों का सबब उस्मान बुज़दार यकीनी तौर पर नहीं है। ना ही उस्मान बुज़दार कभी वज़ीर आला रहे, ना ही इमरान खान कभी वज़ीर आज़म रहे। लेकिन ये वीडियो आपको दो खतरनाक पैगाम देती है। पहला ये कि इस शख्स की इस फरियाद का आलम और इस अंदाज़े फरियाद जो है, इसकी वजह उसकी मायूसी है इदारों से, क्योंकि उस शख्स को कहा जा रहा है कि इसके बेटे के जो कातिल है वो गिरफ्तार नहीं हो पाए और इसलिए ये फरियाद लेकर वज़ीर आला का रास्ता रोकने पर मजबूर हुआ। और दूसरा जो मंजर आपने देखा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने, वसीम अकरम प्लस साहब ने उसकी दरख्वास्त ली और देखते हुए, ये जानते बूझते हुए कि वो शख्स किस कर्ब में है और वो एक उम्मीद और एक दर्द और एक आस के साथ वज़ीर आला का रास्ता रोक रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वज़ीर आला चंद लम्हे के लिए गाड़ी से नीचे उतरते, उस पर दस्ते शफ़क़त रखते, उसे सीने से लगाते, तो शायद उसका दर्द किसी हद तक एक लम्हे के लिए कम हो जाता। इंसाफ तो बाद में मिलता, लेकिन उसको ये पैगाम जाता कि हाँ, रियासत में कोई बाप मौजूद है जो हाथ रख सकता है। लेकिन वज़ीर आला ने दरवाज़ा खोला, दरख्वास्त हाथ में थामी और अपने काफिले को आगे बढ़ने का इशारा दे दिया। ये जो आखिरी मंजर है, मैं चाहूँगा इस पे आपको थोड़ा सा एक रद्दअमल दिखाऊं जो पूरी दुनिया में महज़्ज़ब ममालिक में होता है। फिर जो इसका पहला हिस्सा है उस पर भी बात करते हैं। ये ज़रा थ्रीसम है जो कि बरतानिया की वज़ीर आज़म जब ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी डेविड कैमरन के बाद, तो उस वक्त भी ये वज़ीर आज़म थी और इन्होंने खुद री इलेक्शन में जाना चाहा और ये अपनी कैंपेन के लिए बाहर निकली बगैर किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के। ये अवाम के दरमियान गई और देखें कि बरतानवी अवाम ने बरतानिया की वज़ीर आज़म को किस तरह ग्रिल किया। ये ग्रिल का लफ्ज़ बरतानवी मीडिया ने इस्तेमाल किया, लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म की ये जुर्रत नहीं हुई कि वो उनकी दरख्वास्तें हाथ में पकड़कर गाड़ी का शीशा नीचे करे, दरख्वास्त पकड़े और काफिला आगे बढ़ा दे। दिखाए I want my disability living allowance to come back. I can't live on £100 a month. Chuck me out of the mine.
because I've got a borderline and I'm being serious. I want you to do something for us. We've got a lot of plans for people with mental health, And particularly. learning disabilities. And learning Because I've got mild disabilities. learning disabilities. Yes. And I haven't got a carer at the moment. I'm talking about everybody, not just me. I'm talking Yes. about for everybody who's got mental and anybody who's got learning disabilities. I want them not to have their money taken away from them and being crippled. We're going to do a number of... The fat cats keep the money and us lot get nothing. We're going to do a number of things. Let me just tell you one Well, thing, which isn't about do you know money. what I want? I want my disability living house to come back. That's what we want to ensure when we look at the help that we're giving to people with any disability. It's that particularly we focus on those who are most in need, so that we're helping those who are most... I don't get nothing. Anyway. So you better help me, please. Why was it people with £100,000 were allowed to buy a lot of them houses when it was really set out? It was a good system. It was really set out for people that couldn't afford that to pay that sort of money. Well, Help to Buy is working because tens of thousands of young people have been able to get onto the housing ladder. But across the country, remember, the sort of house costs do vary significantly. So if you look in London and the South East, for an area like this, for example, it's really quite difficult for people often to get houses because there's such high I'll accept costs. that, but I still think rich people jumped on the bandwagon of that thing and got houses that they shouldn't have got. یہ نظام اور یہ ریاست اور یہ جمہوریت چاہیے پاکستانی قوم کو جہاں عوام اور حکمران کے درمیان کوئی لاؤ لشکر، کوئی شیشے کی دیوار، کوئی قافلہ، کوئی پولیس اہلکار، کوئی چوکیدار، کوئی حائل ہونے کی کوشش نہ کرے، لوگ اپنے دل کی بات اپنے حکمران تک پہنچا سکے۔ مانا کہ عثمان بزدار صاحب آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ نظام آپ کا نہیں، آپ سے پہلے کے حکمرانوں کا بگاڑا اور دیا ہوا ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب آج وزیر اعلیٰ آپ ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم آپ ہیں، آنسو آپ نے پہنچنے ہیں آج جس کی آنکھوں سے بہیں گے، جو دست شفقت ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، درد کا مداوا اور درد کا مرہم آپ نے تلاش کرنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عسکری، سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حیدر مہدی صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آنریبل جج رہ چکے ہیں ماہر آئین و قانون شاہ خاور صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو اداروں کی ناکامی کا جو اس میں اینگل ہے، میں ذرا اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ خود بھلے کم وقت کے لیے صحیح، لیکن آپ نے اتنے بڑے صوبے کو 2-3 ماہ کے لیے ہیڈ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص خودکشی کر رہا ہے، خود سوزی کر رہا ہے، ایون اگر کوئی شخص پرائم منسٹر کے آن لائن سٹیزن پورٹل پر درخواست دے رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس نے اس کا کام کرنا تھا، وہ پولیس ہے، وہ پٹواری ہے، وہ ڈی سی او ہے، وہ ڈی پی او ہے، اس نے کام نہیں کیا تو وہ مجبور ہو کر کبھی وزیر اعظم کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، کبھی وہ خودکشی کی کوشش کر رہا ہے۔ حسن عسکری صاحب، دیکھیے بنیادی طور پر آپ کی بات یہ درست ہے کہ ہمارے ہاں اور برطانیہ کے نظام میں جو فرق ہے، جو جس کا آپ نے ابھی بات کی ہے، وہ فرق یہ ہے کہ برطانیہ میں نہ صرف جمہوریت ہے، جمہوری کلچر ہے، اور اس کے علاوہ ادارے جو ہیں وہ عوام کے بنیادی ایشوز اور گریوینسز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ہمارے ریاستی ادارے جن کا کام پبلک ڈیلنگ ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کریں اور ان میں یہ احساس ہو کہ انہیں عوام کی خدمت کرنا ہے، تو اس قسم کے مناظر پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ جو ہے نہ خودکشی کی طرف جائیں گے، آپ گاڑی کو روکنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں جب ایک عدم وابستگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ عدم وابستگی لوگوں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ریاستی ادارے ان کی جو ہے بہتری کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ نے حکومت سے کام کروانا ہے تو کوئی سفارش آپ کو چاہیے، کسی بڑے آدمی کی ریکمنڈیشن چاہیے، یا پیسہ اتنا ہو کہ آپ ریاستی اداروں کو اپنی طرف کر سکیں، تو یہ بدقسمتی ہے۔ اور سب سے بڑی کمزوری پاکستانی نظام کی یہی ہے کہ یہ عام آدمی کی ضروریات کو ایڈریس نہیں کرتا، عام آدمی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اداروں کا خوف ضرور ہے، لیکن لوگ اداروں کی، ریاستی اداروں کی
عزت اور ان کا احترام نہیں کرتے. رائٹ. حیدر مہدی صاحب، آبویسلی یہ چیف منسٹر تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار تو ماضی کے حکمران ہے، لیکن اب یہ چیف منسٹر اس بات کے ذمہ دار ہے کہ انہوں نے اس گند کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جو اداروں کے ریفارمز تھے، یعنی ادارے اگر خود کار طریقے سے آٹونمس آٹو رن پہ چلے جائیں، آٹو پائلٹ پر چلے جائیں، یہ شروع ہوا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. اصل بات یہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ لینا چاہتا ہوں کہ ہماری امیدیں عمران سے کیا تھیں. جب میں عمران سے بات کروں، ریلی عمران سے، پی ٹی آئی سے، ہماری امیدیں یہ تھیں. انہوں نے 3 چیزیں کہی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں گورننس بہتر لاؤں گا، میں میرٹ پہ لوگوں کو رکھوں گا، اور میں کرپشن سے اس معاشرے کو پاک کروں گا. ان کے جو منسٹرز انہوں نے چن کے بنائے ہیں، ہاں عمران نے، میں آپ کو بتاؤں نا، 1.5 سال پہلے مجھے انہوں نے خود کہا تھا فون پہ کہ حیدر، میں نے اپنی پارٹی کو سب کو کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں تمہاری لائلٹی کو ریوارڈ کروں گا منسٹریل رینک سے اگر تم اہل نہیں اس عہدے کے لیے. وہ تو یہی رہا ہے کافی حد تک. تو آپ ذرا نام تو دیکھیں ماشاءاللہ جو انہوں نے، اور ان کے اچھے اچھے لوگ، نجیب ہارون ماسٹرز انجینئرنگ ہے، سیلف میڈ مین، شبلی فراز، اندلیب عباس، میں آپ کو 10 نام اور دے سکتا ہوں، نالیوں میں پڑے ہیں. واوڈا منسٹر. عمران کی سب سے بڑی پرابلم عمران صاحب خود ہیں. اتنے بڑے کیپٹن، اور عمران کا تو ترا امتیاز یہ تھا کہ ٹیم بڑی زبردست سلیکٹ کرے بھائی. اب آپ جب آپ کمپرومائز خود کر رہے ہیں میرٹ پہ، آپ نے کہا جی میرٹ کے علاوہ میں نہیں، اور آپ دیکھیں کیا انہوں نے 6 نمبر لوگ لگائے ہوئے ہیں. ہاں تو آپ بزدار صاحب کو میں نہیں جانتا، ساری دنیا کہہ رہی ہے ان کو تبدیل کریں. محمود صاحب کو کہہ رہے ہیں تبدیل کریں. سٹبرنس، ضد. تو آپ بائی پراکسی تو نہیں رن کر سکتے. میں اور شاہ خاور صاحب ابھی بات کر رہے تھے، بھائی آپ بائی پراکسی تو نہیں ایک پروونس کو رن کر سکتے نا. آپ بیٹھے ہیں یہاں، آپ جا کے ان کی بھی کیبنٹ اٹینڈ کر رہے ہیں. آپ کے پی کی طرف ابھی تک کسی کو غور نہیں کر رہے. وہ بی آر ٹی کا کر کیا رہے ہیں 8 مہینے سے کچھ نہیں پتا. سر میں اسٹل کہتا ہوں عمران از آر بیسٹ فائٹنگ چانس، لیکن وہ اسکوانڈر کر رہے ہیں ہماری یہ چانس. ویری ٹرو. جو عثمان بزدار صاحب نے کیا، وسیم اکرم پلس صاحب نے، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں وسیم اکرم پلس. اب وسیم اکرم پلس کی رفتار آپ نے دیکھی، انصاف دینے کی رفتار نہیں تھی. رفتار کیا تھی کہ اس کی پرچی پکڑی، دروازہ بند کیا اور قافلے کو آگے بڑھا دیا. اب ذرا دکھائیں، یعنی سیکیورٹی تھریٹ کا بہانہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. اب دنیا میں سب سے زیادہ جس شخص کو سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے وہ امریکی صدر ہے. ذرا دکھائیں، شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. براک اوباما جب امریکی صدر تھے تو اس وقت وہ کیسے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے جب بھی ان کو موقع ملتا ہوگا، سڑکوں پہ، ریسٹورنٹس پہ، واشنگٹن کی سٹریٹس پہ. یہ ذرا دکھائیں. How are you? Stick to your guns, stick to your guns. How you doing? How are you? Can I shake your hand? Good to see you. How are you? Nice to see you. Nice to see you. How are you? How are you, sir? What'd you get? I got the 9th Street. Now, I'm paying for Joe, so don't take his money. I just said I was paying for you. No. Now, somebody said that there was the race street was good too. Yes, that is. Is that good? Yes, that's All right. Thanks, guys. Keep it up. Hi, Mr. President. Nice to see you. How are you? Keep up the good work, Mr. President. Appreciate it, guys. All right. Mr. President. Good to see you, sir. Thank you for your service, sir. Good to see you. Oh, you want a little fist bump? All right. Good to see you. How are Thank you? you for your service, sir. nice to meet you, Mr. President. I appreciate it. Tell her I said hi. Let's get a little rowdy here. Come on. First of all, I want a high five from everybody. Come on. High five. We'll give the president a high five. High five. Give me high fives. May I take a picture? Of course, we're going to pose for a picture. Queso. All right, guys. اگر امریکی صدر اپنے عوام کے جذبات جاننے کے لیے یا ان کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے لیے اگر باہر نکل سکتا ہے، بھلے کچھ دیر کے لیے کیوں نہ صحیح، تو عثمان بزدار کو اتنی توفیق نہیں ہو سکی، وسیم اکرم پلس صاحب کو، شاہ خاور صاحب، کہ اگر ایک شخص ان کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا ہے تو وہ اتر کے فار پبلک کنزمپشن میڈیا کے لیے ہی 2 منٹ اس سے گفتگو کر کے اس کا دل ہلکا کر دیتے. دیکھیں یہ بڑا واقعی دل دکھانے والے مناظر آپ نے دکھایا، اور جس وقت سے میں نے دیکھا اور میں ریئلی بڑا ڈسٹربڈ ہوں اس بات پہ. لیکن جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اس میں عثمان بزدار صاحب کا قصور نہیں ہے،
اگر یہاں پہ کوئی اور ہوتے, کوئی مزاری ہوتے, لغاری ہوتے, وہ بھی یہ کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل لیڈر, یا ایون آپ بزدار صاحب کو بھی دیکھ لیں, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, یہ کافی عرصے سے پارلیمانی سیاست میں ہیں, MP بھی رہے ہیں, پہلے یہ تحصیل ناظم بھی رہے ہیں, عوام کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارا جو ایک باکس سیکیورٹی کا جو کانسیپٹ جو ہے, جب بندہ چیف منسٹر بنتا ہے یا فیڈرل منسٹر بنتا ہے, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, گورنر, تو ایک بیوروکریسی ان کے گرد ایک حصار قائم کر لیتی ہے اور ان کو اپنے ہی لوگوں سے دور کر دیتی ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزدار صاحب کی یہ خواہش بھی ہوگی, اگر انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہوگا کہ جی میں باہر جا کے اس کی دادرسی کرنا چاہتا ہوں, اس سے ملنا, لیکن ان کے ساتھ جو سیکیورٹی آفیسر بیٹھا ہوگا انہوں نے اس کو منع کر دیا ہوگا, پروٹوکول والے نے منع کر دیا ہوگا کہ نہیں, یہ ایک تو آپ کے پروٹوکول کی بھی خلاف ورزی ہے اور دوسرا آپ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو یہ ایک عوام اور جو حکمرانوں کے درمیان ایک خلیج آپ نے اب دیکھا, جیسے کہ باراک اوباما کو دیکھا آپ نے اور UK کی پرائم منسٹر کو دیکھا, وہ چونکہ عوام میں سے ہیں, عوام کے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے, ہمارے بیوروکریسی کا سسٹم ہے, ہمارا گورننس کا جو سسٹم ہے, یہ ہمیں دیا تھا انگریز نے جب وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے تھے, جب ہم کالونی تھے. دیکھیں ابھی بھی آپ اگر پرانے جو چھپے ہوئے فارم دیکھیں تو ڈپٹی کمشنر کو ابھی بھی پتہ کیا لکھا جاتا ہے, بخدمت حضور گنجور خان بہادر ڈپٹی کمشنر صاحب. جب آپ نے اس کو حضور بنا دیا تو وہ یہی کام کرے گا نا, پھر لوگ گنجور ہے, وہ گنج جو ہے وہ خزانے سے. اور آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں, لوگوں کا واسطہ کس کے ساتھ پڑتا ہے, ضلع میں یا تو ڈپٹی کمشنر کے پاس پڑتا ہے, DPO کے پاس پڑتا ہے, یا SP کے پاس پڑتا ہے. اگر آپ یہ تعارف نہ کرائیں کہ آپ امیر عباس ہیں, آپ ایک عام شہری کی طرح چلے جائیں, ایک تو آپ کو اندر گھسنے نہیں دے گا. پھر جب آپ اس آفس میں جائیں گے, اگر وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا DPO ہے یا CPO ہے, تو اس نے وہاں پہ ایک دربار لگایا ہوا ہے, وہ ایک جاہو جلال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے 2 جھنڈے لگے ہوئے ہیں, پیچھے براس کی ایک بہت بڑی ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ نام لکھے ہوئے, اور ان کے پاس فریادی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران بھی ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی ہیں, کوئی عام شہری ہے جو کسی سفارش سے اندر پہنچ گیا ہے اور وہ اپنی دادرسی کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے. اور وہ جو صاحب بیٹھے ہیں وہ بڑے تحکمانہ انداز میں کبھی کسی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ خامی ہے کہ لوگ ان کے پاس تکالیف اور مسائل لے کے جا رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا, لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں کہ جب ڈپٹی کمشنر اور CPO DPO اپنے آفس میں اکیلے بیٹھے ہیں اور کسی فریادی کا انتظار کر رہے ہوں, تاکہ ان کا سسٹم آٹومیٹیکلی نیچے تک جو ہے وہ صحیح چل رہا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کا, زیادہ لوگوں کی جو ہیں درخواستیں یا ان کے مسائل یا ان کی جو تکالیف ہیں یا شکایات ہیں آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس لیول پہ ہی از انکمپیٹنٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ بیڈ گورننس کا جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں بہت عرصے سے اس کو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں دور دور تک ویسی چیز نظر نہیں آ رہی. جیسے ابھی انہوں نے فرمایا حیدر مہدی صاحب نے کہ ایک توقع تھی عمران خان صاحب سے, انہوں نے جو 3 بیسک کانسیپٹ دیے تھے, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے KPK پولیس جو ہے وہ کسی حد تک بہتر ہوگی, اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریڈیشنلی KPK کی پولیس زیادہ فرینڈلی تھی, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 8 ماہ میں یہ جو پولیس اور تھانہ کلچر پنجاب میں تھا, کیا اس میں آپ کو ذرا بھر بھی کوئی چینج نظر آیا ہے یا تبدیلی نظر آئی ہے؟ کیا وہاں پہ رشوت ابھی بھی نہیں ہو رہی؟ کیا ادھر آج بھی تھانے نہیں بک رہے؟ کیا پوسٹنگ ٹرانسفرز کے پیسے نہیں لیے جاتے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی آپ اسلام آباد ہے نا جی, کیپٹل ہے, آپ اپنا کوئی جائز کام کسی پولیس اسٹیشن میں لے جائیں اور وہ جس کا ایٹیٹیوڈ آپ اور وہ جو IO کے پاس آپ کی درخواست مارک ہو جائے گی, اگر وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا آپ کا کام آج بھی نہیں. تو سر پھر جو تحریک انصاف کی حکومت ایک چھوٹے سے ICT یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اوپر اگر اپنی ریٹ نہیں لا پا یا ریفارمز یا وہ تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں لا پا رہی, تو یہ پنجاب تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے لیڈران یا عہدیداران
یا جو حکومتی زعما ہیں ان کی گاڑیوں کے سامنے کیوں نہ جائیں اس کا معاملہ جو ہے وہ لوکل سطح پہ ایس ایچ او ایڈریس نہیں کر رہا. اگر ایس ایچ او نہیں کر رہا تو ڈی ایس پی بھی نہیں کر رہا, اس کے اوپر ایس پی بیٹھا ہوا ہے علاقے کا وہ بھی نہیں کر رہا, پھر آپ کا اوپر اس کے ایس ایس پی. تو یہ جب تک ہم معاملات کو نچلی سطح پر لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی. آپ اس طرح کے واقعات ملتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں, جو میں نے پہلے آپ کو امریکی صدر کا دکھایا, آخر میں ایک اور ریفرنس آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, آپ لوگوں کا ایکسپوجر بڑھنا چاہیے, آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے. یہ ساری دنیا میں عثمان بزدار صاحب جیسے وزیر اعلیٰ نہیں ملیں گے آپ کو, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں. یہ ناروے کے پرائم منسٹر 2013 میں, اگست 2013 میں یہ عوام کی رائے جاننے کے لیے, یہ ریاست مدینہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, یہ اس کا شعار تھا کہ حکمران بھیس بدل کر گلیوں میں جائے اور دیکھے کہ کس کے پاس غلہ نہیں ہے, کس کے پاس اناج نہیں ہے, کس کا دکھ کیا ہے, درد کیا ہے. یہ ناروے کا پرائم منسٹر ہے اسٹالٹنبرگ, جو بھیس بدل کر ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں اوسلو کے ٹیکسی ڈرائیور کا یونیفارم پہن کے ٹیکسی لے کر باہر نکلا ہے. ذرا یہ دکھائیں فوٹیج, اور صرف اس لیے تاکہ جب اس کی ٹیکسی میں آ کے پیسنجر بیٹھیں گے تو وہ ان سے سوال جواب کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی رعایا, اس کی عوام اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے. یہ جو گاڑی کے اندر جو مختلف مسافروں کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے, یہ ذرا دکھائیں. You look a lot like Stoltenberg, says this rider. Stoltenberg? Jens Stoltenberg, that is, the Norwegian Prime Minister. You look like, maybe it's the eyes, says this woman. Yes, maybe just the eyes, he responds. And then she gets it. So, you're driving a taxi part-time, asks this man. Yes, part-time, says the PM. اب یہ کیوں کیا تھا اسٹالٹنبرگ نے, اس کا جب سوال میڈیا نے ان سے کیا, ذرا یہ سوال کا جواب ذرا سنیں خود ان کی زبان. As Prime Minister, it is important to listen to people's opinions, he says. And in taxis, people really say what they mean. یعنی ٹیکسی میں جب کوئی مسافر بیٹھے گا تو وہ دل کی بات کرے گا, بتائے گا کہ میرا حکمران کیسا ہے اور اس کے مسئلے کیا ہیں. اور اگر حکمران گاڑی ٹیکسی چلا رہا ہوگا بھیس بدل کر تو اس کو پتہ چل سکے گا کہ پبلک پلس کیا ہے, لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. حسن عسکری رضوی صاحب, مدینہ کی ریاست میں تو بھیس بدل کے حکمرانوں کو باہر نکلنا تھا, پوچھتے لوگوں سے مسائل کیا ہیں. عثمان بزدار صاحب کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ بزنس ایز یوزول کو ایک طرف رکھتے ہوئے 2 لمحے کے لیے اتر جاتے, ایک جیسچر دے دیتے, سمپتھی کا جیسچر. بالکل بہتر تو یہی ہے کہ 2 چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہیں. ایک تو لیڈر کے اپنے جیسچرز بڑے اہم ہوتے ہیں, وہ یہ سمپلزم ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ آؤٹ گوئنگ ہو اور لوگوں کو یہ دکھائے کہ اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم جو میرے نزدیک چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے جو ادارے ہیں, بیوروکریٹک سٹرکچر ہی ہے, پولیس ہوگی یا بیوروکریسی ہوگی, جو لوئسٹ لیول پہ لوگوں کو ڈیل کرتی ہے, وہاں پہ 2 قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ بیسک سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے جو کہ آٹومیٹکلی مہیا ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کی گریونسز ہوتی ہیں, جو لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں, ان کو بغیر کسی سفارش کے جو لوئسٹ لیول پہ ریلیونٹ آفیسرز ہیں وہ ان کا اویلیبل ہونا, ان کا عوام کی بات کو سننا جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے. جن نظاموں میں یہ پروویژن موجود ہے وہاں پہ سیاسی جو ہے ابتری جو ہے اور بے چینی کے واقعات آپ کو کم نظر آتے ہیں. ہمارے جیسے معاشرے میں آپ کو ایک چھوٹی سی شکایت, آپ کو اگر گیس کی بھی, آپ کے گھر میں جو گیس استعمال ہو رہی اس کی شکایت بھی اگر آپ نے کرنی ہے, اور تو وہ آپ ذرا گیس کے دفتر جا کے عام آدمی کی طرح جائیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک معمولی سی شکایت کے لیے وہ بھی پورا آپ کا دن جو ہے اس میں لگ جائے گا. اس کے باوجود بھی شاید آپ کو ریلیونٹ آفیسر سے ملنے کا موقع ہی نہ ملے. تو یہ ہماری ریاستی نظام کی خرابی ہے اور اس کی بنیادی ذمہ داری ہماری قیادت پہ آتی ہے کہ وہ اس نظام کو عوام کی فلاح کے لیے, اور نظام کی تبدیلی کا ہی عمران خان صاحب کا سب سے بڑا چیلنج ہی نظام کی تبدیلی ہے. اصل مسئلہ ہی نظام ہے.
ایک بریک آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، اور بریک سے واپسی پہ سٹیزن پورٹل پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کیا تھا، بہت زبردست انیشیٹو تھا، اس کے فائدے بھی لوگوں کو پہنچ رہے ہیں. میں اس پہ ذرا حیدر مہدی صاحب سے سوال کروں گا کیونکہ یہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور میں بھی موجود تھا. بریک کے بعد خوش آمدید. جو لوگوں کے مسئلے ہیں جو ان کے ڈور سٹیپ پر حل نہیں ہو پاتے، یا جو انتظامیہ کے مختلف محکمے یا افسران لوگوں کا کام نہیں کرتے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ڈی ایم جی ہے، چاہے وہ باقی محکمے ہیں، محکمہ مال ہے، محکمہ زراعت ہے، جتنے بھی محکمے ہیں ضلعی یا ڈویژنل سطح کے اوپر یا تحصیل سطح کے اوپر، لوگوں کو پرائم منسٹر نے ایک ایکسس دی کہ آپ آن لائن سٹیزن پورٹل پر آ کر اپنی شکایت کریں تو آپ کی شکایت ہم یہاں سے ایڈریس ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی بہترین جو اپلیکیشنز ہیں ان میں سے ایک اپلیکیشن کہا گیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کے سٹیزن پورٹل کو. ایک تقریب ہوئی جس تقریب کے اندر اس پورٹل کا آغاز کیا گیا، اس میں حیدر مہدی صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا. حیدر مہدی صاحب، یہ جو سٹیزن پورٹل کی تقریب تھی، یعنی جو اس کا لانچ ہے، یہ اٹ سیلف اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کی نظام کام نہیں کر رہا تو کوئی شخص پرائم منسٹر کے پاس جائے گا. اگر میری ایف آئی آر درج ہوگی تو میں کیوں پرائم منسٹر کے دفتر پہ دستک دوں؟ ٹھیک. تو تھینک یو. دیکھیں وی ہیو ٹو بی فیئر. ہاں مطلب ہم کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. لیٹس بی فیئر. پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ ٹوٹ چکا ہے، ہمارے سارے ادارے کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور یہ 10 سال میں صرف نہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے یہ سکسیسو رجیم سے ہوتے گئے ہیں، اور ادارے اتنے کمزور ہو گئے کہ بالکل مفلوج ہو گئے. آپ نے ابھی بتایا کہ ہم نے بات کر رہے تھے وہ 3 آئی جی، تیسرا آئی جی آیا ہے. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ افیکٹو نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آئی جی پر آئی جی آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک شارٹ ٹرم ایسپرین آپ اس کو کہہ دیں کہ جی انہوں نے کہا چلو پورٹل تو بنائیں، ہمارے پاس آئیں گی، اور جب جو بھی ہمارے پاس درخواستیں آئیں گی یا کمپلینٹس آئیں گی اس سے ہمیں ڈیٹا ملے گا کون سے ایریا میں سب سے زیادہ پرابلم ہے، تو ہم اس کو جا کے ٹھیک کریں. ان پرنسپل دس از اے ویری گڈ سجیشن. بٹ آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایسے پورٹل کی ضرورت کیوں پڑی جب تو انتظام ہمارا ٹوٹ چکا ہے. اگر ایک ادارہ قائم ہے وہ آپ کا فوج کا ہے، اور اگر آپ باقی سپیس خالی چھوڑیں گے نا تو یہ پھر آپ توقع کرنی چاہیے کہ جو سب سے طاقتور ادارہ ہوگا وہ اپنا ہاتھ اور فٹ پرنٹ کو بڑھاتا جائے گا. یہ نیچرل فینومینا آف ہسٹری. ایک سپلیمنٹری کوسچن آپ سے میں اس پہ تھوڑا ختم کر لوں. تو ان کے اوپر اتنا انبار ہے فیصلوں کا کہ وہ ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے، چاہے کام آتا بھی ہونے، اور ان کو تو کام سیکھ رہے ہیں ابھی. ہاں تو سلوشن ہے میں سمپل، زبردست سا چیف آف سٹاف رکھیں اپنے پاس جو کہ گورننس بھی جانتا ہو اور سیاست بھی جانتا ہو. میرے نظر میں شفقت محمود سے بہتر آدمی نہیں تھا. ابھی بھی ان کو لے آئیں، اپنا چیف آف سٹاف بنا دیں. ارد گرد 5-6 اچھے ایڈوائزرز رکھیں، اکانومی پر، ٹیکنالوجی پر، گورننس پر، ان کا جو ایریا ہے لا اینڈ آرڈر پر، سیکیورٹی پر، جو ہمارے کی ایریاز ہیں. اور ان کو صبح ہم نے بہت پہلے بھی کہا تھا بھائی 3 بریفنگ لیں، ایک سیکیورٹی بریفنگ لیں، ایک اکنامک بریفنگ لیں، ایک فورن آفس کی بریفنگ لیں. امریکہ کا صدر بھی یہی بریفنگ لیتا ہے. آپ کون سے ترم خان ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کی بریفنگ لیں کہ آپ کو پتہ چلے میں کیا. اور جب آپ تقریر کرتے ہیں تو تھوڑا ذرا سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کریں. یہ ہوائی فائر نہیں ہے. تو میرا مائی ہمبل سبمیشن ٹو دا پرائم منسٹر از کہ دیکھیں یہ موقع ملا ہے آپ کو، یہ موقع شاید نہیں آئے گا پاکستان کو. آپ اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتے. آپ اس کو صرف تقریریں کر کے اور لوگوں کو ویژن اور ایک پیشن اور ایکسائٹمنٹ دے کے نہیں، آپ کو امپلیمنٹیشن آرکیٹیکچر کو ٹھیک کرنا ہے، صحیح جگہ پہ صحیح لوگ لگانے ہیں. آپ کو پنجاب کے بزدار صاحب میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہم سب کو نہیں نظر آتی تو خدا را ہمیں بتائیں کہ ہم بھی انتظار کریں. کون سا لینز ہے جس سے پرائم منسٹر میگنیفائی کر کے ان میں کرزما ڈھونڈ رہے ہیں؟ مطلب ڈاکٹر صاحب کو شاید پتا ہو یا شاہ خاور صاحب کو پتا، میں نے تو آنیسٹلی نہیں مجھے پتا. چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف کھوسا صاحب نے جو فرمایا، میں ذرا وہ رکھتا ہوں شاہ صاحب کے سامنے. انہوں نے کہا ہے کل کہ جی فوری انصاف جلد پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. انصاف کے لیے نظام بدلا، نہ قانون ٹھیک ہوا اور نہ ہی وکلا تعاون کر رہے ہیں. صرف ججز محنت کر رہے ہیں. ماڈل کورٹس کے لیے نئے ججز کی تعیناتی ہوئی، نہ ہی ہمیں
اضافی عملہ ملا. یہ تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک. ایک اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کا اور تحریک انصاف کے اوپر تو کوشچن مارک لگ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان نے کل ٹھیک چیزوں کی طرف میرا خیال ہے نشاندہی کی, اور خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی یا اس کا پراپر امپلیمنٹیشن وہ ہمیں نظر آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. ان کا اشارہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں یا عدالتی نظام ہے یا ہمارے جو قوانین ہے اس کے مطابق عدالتیں چلتی ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. اب آپ کو میں ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ ایک لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان ہے جس کا آفس سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں ہے, جس کے پیٹرن ان چیف چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ایک پورا میکینزم ہے. وہ آج سے نہیں بہت عرصے سے یہ ادارہ جو ہے یہ قائم ہے, اور اس نے آج تک میرا خیال میں درجنوں ایسے قوانین جو موجودہ ہیں اس میں ترامیم سجیسٹ کی ہوئی ہیں بڑا ہوم ورک کر کے, اور کچھ نئے قوانین کے بارے میں بھی سفارشات آلریڈی حکومت کو دی ہوئی ہیں. لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی ایکسرسائز کرنے کے باوجود بھی ہمارے پارلیمنٹس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم ان کو دیکھ لیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ان کا جو اصل مقصد ہے قانون سازی کرنا یا قوانین میں ترامیم کرنا حالات کے مطابق, ان سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی پرفارم نہیں کر رہے. جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر تقاریر ہوتی ہیں, اپوزیشن جو ہے حکومت کو متون کر رہی ہے, اور حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر پولیٹیکل گول سکورنگ ہو رہی ہے. دس از ناٹ دی آبجیکٹیو آف دی پارلیمنٹ. ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. آج تک مجھے یہ بتائیں کہ آج 8 ماہ ہو گئے ہیں, کیا پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی, نہیں کوئی قانون نہیں بنا ابھی تک. بہت سارے قوانین جو ہیں وہ سلیکٹ کمیٹیز میں پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ کنسنسس ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جس کی طرف نشاندہی کی یا جس چیز کا گلہ کیا وہ بالکل جائز کیا کہ وہ ریسیپروکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ فنکشنریز کی طرف سے, پارلیمنٹ کی طرف سے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. لیکن شاہ صاحب جب فروغ نسیم جیسے لائر کو آپ نے لا منسٹر بنایا ہے تو ان سے زیادہ تو ریلیونٹ کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے انہوں نے اگر وہ بھی کوئی جی, میں کئی دنوں سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 اسلام آباد میں جا رہا ہوں. آپ یقین کریں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں ان کے پاس اسٹینوگرافر نہیں تھا. اور کل ہم جب ایک کیس میں وہاں گئے ہیں تو وہ بڑا شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک اسٹینوگرافر ان کو کہیں سے فراہم کر دیا گیا ہے. ان کے پاس جو ٹائپ کرنے والا ہے, کیونکہ روزانہ وہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے اور ایویڈنس اسی وقت ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت ڈکٹیشن دی جا رہی ہوتی ہے. جو پچھلے صاحب تھے وہ ہی واز ناٹ اے پروفیشنل ٹائپسٹ. ان کو کسی اور شعبے سے لا کر جج صاحب نے جو ہے ان کو وہاں پہ مطلب وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا, اور وہاں پہ وہ عدالتی کام نہیں ہو پا رہا تھا. حالانکہ چاہیے یہ ہے کہ وہاں پہ ایکسپرٹ قسم کے اسٹینوگرافرز ہوں جو کہ فوری طور کے اوپر ڈکٹیشنز لیں, اس کو ٹائپ کریں. یہ پھر پرائرٹیز ہیں اسٹیٹ کی انصاف. یہ میں کہتا ہوں اب یہ کام جو ہے کس کے کرنے والا ہے؟ یہ وزارت قانون کا کرنے والا ہے, یہ انتظامیہ کا کرنے والا ہے. اور آپ یہ جو فیڈرل کورٹس ہیں جس کی آپ روز تصویریں دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں آج فلاں پیش ہوا فلاں پیش ہوا, وہاں پہ بہت سارے ٹرائیبیونلز ہیں فیڈرل لیول کے, بہت سارے ادھر کورٹس ہیں اور ان کے پریزائڈنگ آفیسرز نہیں ہیں. اینٹی ڈمپنگ ٹرائیبیونل وہاں پہ اپیلیٹ بنا ہوا ہے, اس کا ججز وہاں پہ نہیں ہے, ان کا عملہ بیٹھا ہوا ہے, ججز نہیں ہے. کئی جگہوں پہ ججز ہیں, نیچے عملہ نہیں ہے. تو یہ ساری لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنا جو ہے یہ اسٹیٹ کی اور انتظامیہ کی اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ بالکل پرٹیننٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, چیئرمین نیب نے فرمایا کہ جی 19ویں گریڈ سے اوپر جتنے بھی سارا اس ملک کو پرابلم ہی افسروں کے 19ویں گریڈ سے اوپر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا میرے آرڈر کے بغیر, میرے کہے بغیر, اور ان کو کوئی ہتھ کڑی نہیں لگائے گا. اب نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جب پیش ہوتی تھی کوئی ہتھ کڑی نہیں لگتی تھی, زرداری صاحب اور فریال بی بی پیش ہو رہی ہیں کوئی ہتھ کڑی نہیں لگتی ہے. اسی طرح سے اب یہ 19ویں گریڈ کے افسروں کو بھی ہتھ کڑی نہیں لگے گی. تو یہ تو پھر ایک ہے نا کہ سسٹم جو ہے وہ گھبرا رہا ہے, طاقتور جو ہے اس کے سامنے گھبرا رہا ہے سسٹم. یہ عام آدمی کو, پروفیسروں کو ہتھ کڑی لگ جائے گی آپ جیسے ڈاکٹر صاحب, جس طرح لگی پنجاب یونیورسٹی کے, سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو. لیکن 19ویں گریڈ کے اوپر کا بھی ایگزامپٹ ہو گیا, یہ سیاسی اشرافیہ بھی ایگزامپٹ ہو گئی. اب یہ پھر یہ کیا ہے سر, یہ انصاف تو نہیں ہے نا. یہ
دیکھیے جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یہ بالکل ہمیں یہی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو ڈیولپمنٹس پچھلے دو ہفتے کے اندر ہوئی ہیں جس کا تعلق نیب کے کیسز کے لیے ہے اور کورٹس کی طرف سے بیل کا سلسلہ بھی ہے، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں چاہے وہ نیب ہو یا کوئی اور ادارے ہوں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جو بڑے سیاستدان ہیں، بڑے دولت والے ہیں، بڑے اختیارات والے ہیں ان کو وہ ڈیل کر سکے۔ ڈیل کس کو کرتے ہیں؟ وہ عام آدمی کے لیے تو ہے کہ وہ جو اگر نیب چاہے تو بندے کو اٹھا لے گا، چاہے وہ بندہ باہر شاپنگ کر رہا ہو اس کو نیب کے بندے آ کے اٹھا کے لے جائیں گے، اور پھر 90 دن تک جب تک وہ نیب کی کسٹڈی میں ہے وہ اس کو بیل نہیں ملے گی۔ پھر اگر اسے جوڈیشل کسٹڈی میں چلا گیا ہے تو ہو سکتا ہے پھر اس سٹیج پہ اس کی بیل ہو جائے، لیکن جب بڑے لوگوں کی بات آتی ہے تو پھر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ لینینسی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہی تو پاکستان میں خرابی ہے۔ مجھے تو کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ ہم ایسا نظام لا سکیں گے جہاں رول آف لا ہوگا، ایکویلٹی بیفور لا ہوگی، وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی امید عنقریب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رائٹ، لاسٹ 2 کامنٹس سر 25 اپریل تک۔ میں آئی ایم ہوپ فل، میں بہت ہوپ فل ہوں۔ دیکھیں جو کچھ بھی ہم نے تنقید کی نا، عمران نے اسٹیٹس کو ہلا دیا ہے۔ جو یہ اسٹیٹس کو کہ بڑے بڑے گرگے نواز شریف زرداری یہ ہل گئے، چیخے مارے، اسٹیٹس کو بھی فائٹ بیک کر رہے ہیں۔ ان کی تو نااہلیت ایک جگہ، لیکن اسٹیٹس کو بھی فائٹ کر رہا ہے، وہ بھی ان کو توڑنے کے چکر میں ہے۔ ہم نے ان کو گرنے نہیں دینا، یہ ہماری بہت زبردست موقع ہے۔ ہم نے مشورے دینے ہیں، مثبت مشورے دینے ہیں کہ یہ لوگ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ رائٹ، 25 اپریل تک حمزہ شہباز صاحب کو ضمانت ہوگی جی، پہلے 17 اپریل اب 25 اپریل تک ہوگی۔ زرداری صاحب اور فریال بی بی کو بھی 29 اپریل تک ضمانت ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، پر چلتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پری اریسٹ بیل ضمانت قبل از گرفتاری ہوتی ہے اس کے بڑے 2 پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ عبوری ضمانت میں توسیع ہونا کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہے، تو ملزم کو یہ بات ثابت کرنی ہوتی ہے کہ جو ان کے خلاف کیس بنایا گیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور انہیں بلا وجہ ہراساں کرنے کے لیے اور ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ان پہ مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ اگر تو یہ بات وہ ہائی کورٹس میں یا کسی بھی کورٹ آف لا میں ثابت کر دیں تو ان کو بیل مل جاتی، ادروائز زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اگر پروسیکیوشن اپنا ایک اچھا کیس سامنے لے کے آ جائے اور وہ سمجھیں کہ ان کا کنیکشن اس کیس سے پریما فیشائے بنتا ہے اور ان کی گرفتاری اس میں ضروری ہے ان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے، تو عدالتیں وہ اپنے جو انٹرم بیل ہے اس کو ریکال بھی کر لیتی ہیں۔ تو ہم ابھی کوئی سرٹینٹی سے کہہ نہیں سکتے کہ نیکسٹ تاریخ پہ ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے خلاف کیس کیا ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، حیدر مہدی صاحب، اور آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔